नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अन-निसा आयत नंबर 3। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफ़ी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसंद आएँ उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुमको अंदेशा हो कि उनके साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हैं। बेइंसाफ़ी से बचने के लिए ये ज़्यादा करीब बात है। तो कुछ बात तो हम लोगों ने एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त पर रुख़सत पर कर ली थी। अब ज़रा आगे हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बात फरमाई है कि तुम 2 या 3 या 4 निकाह चाहो तो कर सकते हो, मुराद है बैक वक्त, एट अ गिवन टाइम, एक वक्त में। तब ये हमें देखना है कि क्या 4 शादियाँ फ़र्ज़ हैं, क्या 4 शादियाँ सुन्नत हैं, क्या 4 शादियाँ मुबाह हैं। मुबाह समझते कि कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। या क्या इसकी रुख़सत है। रुख़सत क्या है कि ज़रूरत पड़े तो कर लो। जैसे पानी ना होने की शक्ल में तयम्मुम की रुख़सत है, ठीक है ना, इसको रुख़सत हम कहते हैं। रुख़सत समझिए आप। रुख़सत ये होती है कि अगर हाजत है, ज़रूरत है तो फिर इस रुख़सत को ले लो, इस आसानी को इस्तेमाल कर लो। तो बात ये है, जवाब ये है कि 4 शादियाँ फ़र्ज़ नहीं हैं। अगर फ़र्ज़ होती तो ना करना गुनाह होता। 2 शादियाँ एक्चुअली हम 2 से शुरू करेंगे, हम 4 तक क्यों पहुँचे। जब 2 नहीं होंगी तो 4 भी नहीं होंगी ऑब्वियसली। या हम कहें 1 से ज़्यादा शादी, ज़्यादा सेफ हमारा जुमला है। 1 से ज़्यादा शादी करना फ़र्ज़ नहीं है। 1 से ज़्यादा यानी 1 शादी भी करना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई किसी वजह से शादी ही नहीं करता तो गुनाह नहीं मिलेगा उसको। तो क्या शादी, फिर शादी बाय इटसेल्फ क्या है, शादी सुन्नत है। अन्निकाह मिन सुन्नती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है। और कैसी है, मौक़दा सुन्नत है। बहुत ज़्यादा एम्फसिस है कि निकाह ज़रूर ही करना चाहिए मुसलमानों को, मर्दों को भी, औरतों को भी, इल्ला ये कि मजबूरी हो कि नहीं कर सकते तो नहीं करें तो कोई बात नहीं। तो बहरहाल 2 शादियाँ फ़र्ज़ नहीं हैं, 2 शादियाँ सुन्नत नहीं हैं। अगर 2 शादियाँ सुन्नत होती, जैसे कि दाढ़ी सुन्नत है, तो उसका हमें कोई ना कोई तरीक़ा, कोई ना कोई हमें उसमें एक इंडिकेशन जो है वो मिल जाती है हदीसों में। जैसे दाढ़ी के बारे में मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मर्दों से कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछें कतरवाओ, ये कहा है आपने। तो इसी तरह अगर ये सुन्नत, और सब सहाबा की दाढ़ी थी, हम तो शायद एक का भी नाम ना जानते होंगे कि जिनके चेहरे पर ये सुन्नत नहीं थी, दाढ़ी की सुन्नत। तो अगर तो 2 शादियाँ सुन्नत होती तो कोई सहाबी होते जिन्होंने के 2 शादियाँ ना की होती। एक भी हमको ना मिलता, एक सहाबी हमको ऐसे ना मिलते जिन्होंने के 1 से ज़्यादा निकाह ना किए होते बैक वक्त। यानी कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी में एक और निकाह करना चाहा था। उसकी अपनी एक तारीख़ है, उसका अपना एक पस मंज़र है, उसका मौका अभी नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, अपनी बेटी के लिए आपने पसंद नहीं किया। तो ये तो हो नहीं सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद ना करते एक चीज़ को, हालांकि वो सुन्नत होती या फ़र्ज़ होती। तो क्या है फिर, क्या मुबाह है, क्या पसंदीदा है कि 1 से ज़्यादा शादी की जाए, मुबाह भी नहीं है। ये क्या है जो अल्लाह ताला ने, देखें यहाँ पर एक शर्त लगाई है ना, व इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, यानी कि ये इन खिफ्तुम की शर्त ने हमको बता दिया है कि इसकी रुख़सत है। बेसिकली ज़रूरत पड़ने पर इजाज़त है।
اچھا، اب ضرورت کیا ہو سکتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی مرد کے اندر خواہش اتنی ہو کہ اس کو محسوس ہوتا ہو کہ ایک بیوی سے میرا گزارا نہیں ہو رہا اور کہیں میں زنا میں نہ پڑ جاؤں، یا نظر زیادہ بھٹکتی ہے یا دھیان بھٹکتا ہے، تو ضرورت پیش آ سکتی ہے. کوئی عورت پسند آ ہی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نکاح کر کے باعزت طریقے سے گھر میں لا کر بسائے. یہ ہے سمجھے کہ رجال بننے کا، رجل بننے کا طریقہ. یہ رجولیت ہے، یہ مردانگی ہے کہ علل اعلان لوگوں کے سامنے تم ڈکلیئر کرو کہ میں اس عورت کو بیوی بنا کر گھر لے کر آ رہا ہوں اور اب میں اس کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کو پرووائڈ کر کے دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، میری منکوحہ ہے، میں نے نکاح کیا ہے اس سے. یہ باعزت طریقہ ہوتا ہے. کوئی عورت پسند آ گئی، اب چھپ چھپ کے تعلق قائم کر لیا اس سے. وہ خود بیچاری انسرٹن ہے، انسیکیور ہے، اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے مستقبل کی کہ اب میں اگر پریگننٹ ہو گئی تو میرے بچوں کا باپ کون ہوگا، میں فارم میں کیا لکھواؤں گی. خیر فارم میں لکھوانے کی تو شاید اب ضرورت اس لیے پیش نہیں ہے کہ خانہ ہی نہیں ہے، اب وہ پوچھتے ہی نہیں ہے نیم آف دا فادر. ایک زمانے میں ضرور پوچھا کرتے تھے. اور وہ مسلسل انسیکیور رہتی ہے کہ میرے ساتھ اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ عورت کو گھبرانے والی ہے، عورت کو پریشان کرنے والی ہے. کہ سچ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جائے کہ بغیر نکاح کے وہ کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لیں. وہ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے مجھے بتائیں، وہ ایکسٹرا ذمہ داری اٹھا کر کوئی جسمانی تعلق قائم کرنا چاہیں گے کہ بغیر ذمہ داری کے؟ جیسے ہوٹل گئے، کھانا کھایا اور آ گئے. اگر کوئی آپشن دے کہ یہ بتاؤ کہ تم کو بس ہوٹل جانا ہے، مزے سے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد تھینک یو کہنا ہے، پیمنٹ کرنی ہے اور گھر آ جانا ہے، ہم کہیں گے واہ، ہم تو کہتے ہیں چل لیٹس گو اینڈ ایٹ آؤٹ، ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے. یا کوئی ہم سے کہے کہ اگر کھانا کھانا ہے تو کچن بنانا ہوگا، برتن خریدنے ہوں گے، راشن لے کر آؤ گے، اس کے بعد خود کھانا پکاؤ گے، خود برتن صاف کرو گے، خود چیزیں جگہ پہ رکھو گے، ساری ذمہ داری اٹھاؤ گے، تب تم کو بریانی ملے گی. تو ہم کیا پریفر کریں گے؟ ہم پہلا آپشن پریفر کریں گے. تو سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، نعوذ باللہ ہم عورت کو اتنا ارزاں یا سستا نہیں کر رہے کہ وہ ہوٹل میں ملنے والی کوئی چیز ہے. وہ اور بات ہے کہ عورت اس مقام پر بیچاری پہنچی کیسے ہے کہ وہ خود اتنی ارزاں، اتنی سستی یا اتنی اویلیبل ہو گئی ہیں کہ پیمنٹ کرو، فائدہ حاصل کرو، اس کے بعد تھینک یو کہو نہ کہو اور آ جاؤ. وہ اور بات ہے. لیکن ہو سکتا ہے مرد یہ چاہتے ہوں کہ بھئی میں فائدہ اٹھاؤں، کشش محسوس ہو رہی ہے، ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے اور ایک سیکس ڈرائیو ہے جو کہ بے قابو ہو رہی ہے، اس کو میں ٹھنڈا کر لوں اپنے فرج کی خواہش کو، اس کے بعد میں واپس گھر آ جاؤں، ذمہ داری کوئی نہیں، وہ جانے، اس کا کام جانے. پریگننٹ ہو جاتی ہے تو ہو جائے، مجھے کیا مطلب. ہم کہتے ہیں نا انگلش میں لٹرلی لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی، ٹھیک ہے، وہ جانے، اس کا بچہ جانے، نہ میں نام دوں گا نہ ذمہ داری اٹھاؤں گا. بچہ وہ پریگننٹ ہے تو کرتی رہے وامٹنگ، ہوتا رہے نوزیا، اس کو خود سنبھالے، میں کیوں پرووائڈ کروں. خود جائے نوکری کرے اور رات کو بچے کے ساتھ جاگے اور دودھ بھی وہی پلائے اور پیٹ بھی وہی پالے اور کما کر بھی وہی لائے، اور اکیلی لیبر روم میں جائے، اکیلی بچہ ڈلیور کرے، اکیلی بچہ اٹھا کے گھر آ جائے. تو وہ تو یہ بھی کرنا چاہے گا، اس کو کیا جاتا ہے اس کا. لیکن اللہ نے کہا کہ نو وے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکے گا کہ تم اس کے جسم سے فائدہ اٹھا لو اور تم اس کو اس طرح ڈسکارڈ کر دو. نعوذ باللہ یہ کوئی جو کہتے ہیں نا وہ جو پلاسٹک وغیرہ کی پلیٹیں نہیں ہوتی ہیں ڈسپوزیبل، جی اس کو اس طرح ڈسپوزیبل، عورت کو ڈسپوزیبل پلیٹ کی طرح استعمال نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ سلام بینگ تھینک یو میم، ایسے نہیں کر سکتے. تو اگر پسند آ گئی ہے عورت، بہت کشش محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، نکاح کرو، باعزت طریقے سے گھر میں لا کر بساؤ. ظلم ہے عورت کے اوپر، مرد پہ کوئی ظلم نہیں دیکھا جائے ایز سچ. ہوگا ان دا لانگ رن، امیجیٹ ظلم نہیں ہے. امیجیٹ ظلم عورت کے اوپر ہے کہ بیوی بنائے بغیر اسے جسمانی رشتہ قائم کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر ظلم عورت پر یہ ہے کہ بیوی بنائے بغیر اس کو ماں بنا دیا جائے. تو لہٰذا یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے. کالنگ اسپیڈ والی بات ہے. دیکھیے حقائق بھی کوئی چیز ہیں.
اور پریکٹیکلٹی بھی کوئی چیز ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایموشنل لیول کے اوپر، آئیڈیل لیول کے اوپر طے نہیں ہوتی. پریکٹیکل لیول پر دیکھیں کہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے بنایا ہے انسان کو، اللہ جانتا ہے ان کی فطرت کو. پھر ضرورت کیا ہو سکتی ہے کہ بیوی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیمار ہو گئی ہے، دائم المریض ہے، گھر نہیں سنبھال سکتی، شوہر کے جسمانی حقوق ادا نہیں کر سکتی، یا مثال کے طور پہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا کہ بچے نہیں پیدا کر سکتی، کوئی ایشو ہے اس کے اندر، ریپروڈکٹیو سسٹم اس کا ٹھیک کام نہیں کر رہا. تو اب چوائس ہے مرد کے پاس. بہت سے مرد کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ٹھیک ہے، نہیں بچے ہوتے تو کوئی بات نہیں. ہمارے اپنے جاننے والوں میں خواتین ہیں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور انہوں نے انسسٹ کیا اپنے ہسبینڈ سے کہ پلیز آپ ایک اور نکاح کر لیجئے تاکہ بچے ہو جائیں. ان کے میاں نے صاف انکار کر دیا کہ ضرورت نہیں ہے، ہم خوش ہیں، قسمت میں ہوں گے تو تم سے ہی ہو جائیں گے، اور نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. تو یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ مجھ کو اولاد چاہیے. بہت سے اپنے کپلز ویسے بھی بہت خوش رہتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور سچی بات ہے کہ بچہ جو ہے وہ شادی شدہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک پرک ہے، وہ ایک نعمت ہے، ایڈیشنل نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد کہیں یہ نہیں بیان کیا کہ تاکہ تمہارے بچے ہو جائیں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. بچے تو بغیر شادی کے بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں. تو بچوں کا ہونا وہ شادی کا محتاج نہیں ہے، بچے تو ہو جاتے ہیں ہر طرح سے. بات ساری یہ ہے کہ اصل میں آپس میں محبت ہو. اللہ نے جو مقصد بتایا ہے شادی کا سورہ روم میں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ. کمپینین شپ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے. لیکن کسی کو اگر بہت ارج ہے کہ نہیں مجھے چاہیے اولاد، بچے مجھ کو چاہیے اولاد، تو اس بیوی کو بھی وہ اچھا، اب اس کے پاس چوائس ہے. ٹھیک، کیا چوائس ہے کہ اس بیمار بیوی کو طلاق دے دے. ٹھیک، ساری ذمہ داریوں سے ہاتھ دھو لے، نو میڈیکل بلز، اور کوئی تیمارداری نہیں کرنی، کوئی ذمہ داری نہیں. کہتے جاؤ بھائی تم جاؤ راستہ ناپو، کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بچے نہیں ہو سکتے، طلاق دے دے کہ بھائی جاؤ جاؤ چھٹی کرو تم، میں تم کو نہیں رکھ سکتا. یہ آسان آپشن ہے کہ مشکل آپشن ہے؟ آسان. کس کے لیے؟ مرد کے لیے. کیا عورت کے لیے آسان ہے؟ وہ آلریڈی بیمار ہے، کمانے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہوگی جا کر. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے بہن یا بیٹی گھر میں ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس پہ خرچ کرنا پارٹ آف دا فیملی ہوتا ہے، برا نہیں لگتا. شادی شدہ جب لوٹ کر آتی ہے وہ بھاری پڑتی ہے، اس پہ خرچ کرنا مشکل لگتا ہے. بلکہ شادی شدہ بیٹیوں سے تو امی ابا حساب شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہوا تم کو 2000 روپے دیے تھے، پھر وہ پرس میں سے نکال کے کہتی ہیں لیں، یا کبھی کہتی ہیں کہ نہیں بھی لیں. تو وہ انہیں کے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے بہرحال ایک طرح سے. تو ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کو جا کے آپ نے کسی اور کی ذمہ داری بنا دیا، وہ اپنے گھر سے ڈسپلیس ہو گئی، تو فزیکلی ڈسپلیس ہو گئی، پھر وہ مینٹلی ڈسپلیس ہو گئی، اس پہ سائیکولوجیکل ٹراما ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. جمع جمایا گھر اس کا تھا، اس کو کمفرٹ زون سے نکال دیا. تو یہ عورت سفر کرے گی نا. اچھا پھر مجھے بتائیں اب آپشن کیا ہے؟ آپشن یہ ہے کہ بیمار بیوی ہے تو بھی گھر میں رکھ لے، کہے کہ میں تمہارا خیال کروں گا. ٹھیک ہے نا، اللہ نے مجھ کو درجہ دیا ہے تمہارے اوپر، اللہ نے مجھے قوام بنایا ہے، اللہ نے نگران بنایا ہے، اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے. میں نے تمہارے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ میں خیال کروں گا، اللہ کے نام پر میں نے یہ تم سے رشتہ قائم کیا، میں نہیں چھوڑنے والا تم کو اتنی آسانی سے. تو لہٰذا وہ اس کو بھی رکھے اور پھر کہے کہ میں ایک اور نکاح کر لیتا ہوں. اس کا ٹراما ہوگا؟ جی ہاں ہوگا. اب ایک عورت ہونے کے ناطے میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، بالکل ہوگا یقیناً. کوئی عورت نہیں پسند کر سکتی کہ اس کے اوپر سوکن آئے. جیسے میری دادی سوکن لفظ کو سمجھایا کرتی تھیں کہ ایک کنکر اگر آنکھ میں پڑ جائے تو کتنا چبھتا ہے، تو اگر 100 کنکر آنکھ میں پڑے تو کتنا چبھیں گے، کتنا کھٹکیں گے. تو یہ حقیقت ہے، کوئی نہیں برداشت کر سکتی کہ اپنے شوہر کو میں شیئر کروں، ٹراما ہے. لیکن پھر بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف اس عورت کے اس پہلی بیوی کا رب ہے؟ کیا اللہ اس مرد کا رب ہے؟ اس کی جنن مجبوری ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں نا، ایک بیمار بیوی سے خود تیمارداری کی ضرورت ہے، وہ گھر نہیں چلا سکتی، گھر اوندھا پڑا ہے، بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے،
بعض دفعہ بوڑھے ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی گھروں کے کنٹرول کمزور پڑتے ہیں، جو ہمارے یہاں نوکروں کا سسٹم ہے، پھر دیکھیں گھر میں کیا غدر مچتا ہے، چوری بھی ہو رہی ہوگی اور بد انتظامی بھی ہو رہی ہوگی، نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ کپڑوں کا ٹھکانہ. ٹھیک، تو اس میں ضرورت کے طور پہ وہ کر سکتا ہے. وہ پھر اس نے وہ رومانٹیسائز ورژن کو نکال دیں کہ بس خالی جب تک آنکھوں میں تارے نہ چمکیں جب تک شادی کرنا بیکار ہے. نہیں، اس کی عین ضرورت ہے یہ تو وہ شادی کر لے، ایک اور بچے بھی ہو جائیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر رکھی ہے صلاحیت کہ وہ 2 بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکے. اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ رخصت نہ دیتا. سیدھی بات ہے. اب یہ اور بات ہے کہ مرد نکمے ہو جائیں، مرد جو ہیں وہ بے دین ہو جائیں، اللہ سے بے خوف ہو جائیں، آخرت کو پیٹوں کے پیچھے پھینک دیں اور پھر اپنی منمانیاں کرتے رہیں، یہ اور بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا بھی رب ہے جو پہلی بیوی ہے، اللہ اس مرد کا بھی رب ہے جو مجبوری کا سامنا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دوسری عورت کا بھی رب ہے. وہ عورت سے شادی کر کے لا رہا ہے نا گھر کے اندر. تو وہ جو اب تک شادی شدہ نہیں تھی اس کو ایک ساتھی مل گیا گھر کے اندر، الحمدللہ ایک جائز طریقے سے، باعزت طریقے سے اس نے ایک مرد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا. اور یہ عورت کی فطرت ہے اور مرد کی فطرت ہے، اس لیے کہ دونوں جوڑا ہیں. سکون بیوی کو میاں کے پاس ہی ملتا ہے. وہ جو دکھ سکھ انسان بیان کرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں کرتا. سکون مرد کو بیوی کے پاس ہی ملتا ہے. بعض مرد ہوتے ہیں وہ کہیں بولتے ہی نہیں، بیوی کے سامنے ہوتے ہیں تو اتنا بولتے ہیں کہ ان کو چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے. ساری دنیا کے قصے کہانیاں بیوی کو ہی سنائیں گے، سارے ڈسکشن بیوی سے ہی ہوں گے. ایک دوسرے کا ساؤنڈنگ بورڈ بن جاتے ہیں نا، ایک دوسرے کا ایموشنل کوشن بنتے ہیں میاں بیوی. اللہ نے بہت پرسکون رشتہ رکھا ہے اگر یہ صحیح بنیادوں پر چلتا رہتا ہے. تو اس عورت کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. تو وہ آ کر بس گئی. تو پہلی بھی ڈسپلیس نہیں ہوئی، فائنینشلی سیکیور رہی، اور دوسری بھی آ گئی. ٹھیک ہے، آئیڈیل نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن کیا کریں، یہ پریکٹیکل دنیا ہے نا، اس میں تو ایسا ہوتا ہے. اب کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ جنگوں کا سلسلہ ہو جس میں بہت سے مرد مارے جائیں، جیسے کہ احد میں ہوا. 70 تو مارے گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو 70 تو بیوائیں تھیں نا اس وقت، ایز آف ناؤ. یہ تو سامنے ایمرجنسی سچویشن نظر آ رہی ہے. تو ایسی جو خواتین ہیں یا بہت سی ایسی خواتین جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، وہ مرد مارے گئے تو نکاح کس سے کریں گے؟ جیسے ورلڈ وار 2 میں ہوا، اتنی بڑی تعداد میں یورپ میں اور خاص طور پہ جرمنی میں اتنی بڑی تعداد میں مرد اور لڑکے مارے گئے تھے کہ شادی کرنے کے لیے مرد نہ ملتے تھے لڑکیوں کو. اب کیا کریں؟ ہم کہیں کہ شیلٹر بنائے جائیں. جی ہاں، جرمنی نے شیلٹر بنائے تھے ایسی خواتین کے لیے ورلڈ وار 2 کے بعد. ان کو رکھا تھا، کھانا دیا، ان کو سہارا دیا، ان کو سر پہ چھت دی، ان کو پہننے کو لباس دیا. لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور ٹھیٹ جسمانی ضرورت ہے عورت کی؟ کھانے کے علاوہ اور پہننے کے علاوہ، بطن کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہے اس کی؟ ہم سب جانتے تو اینیمل انسٹنکٹ ہے نا، ایک سیکس ڈرائیو رکھی ہے اللہ نے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے. وہ تسکین چاہتی ہے اس کی، سیدھی بات ہے. تو اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کسی مسلمان اسکالر نے جرمن جو وہاں پہ ان کا ہیڈ تھا گورنمنٹ کا، اس کو خط بھی لکھا تھا کہ آپ عارضی طور پہ ٹیمپرریلی آپ اپنے جرمن مردوں کو 1 سے زیادہ شادی کی اجازت دے دیجئے تاکہ جو یہ خواتین ہیں ان کو ایک باعزت گھرانہ مل جائے، باعزت طور پہ زندگی گزار سکیں. تو ظاہر ہے وہ تو نہیں مانی ہوگی بات انہوں نے. تو کیا ہوا، آپ کبھی حال تو پڑھیں کہ کوڑیوں کے عوض عورتوں نے اپنی عزتوں کا سودا کیا ہے. لٹرلی ہم کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ بیچاری جنہوں نے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے مردوں کے حوالے کیا. کہتے ہیں باقاعدہ سگریٹ، ایک سگریٹ کے اوپر چند کوڑیوں کے مول انہوں نے اپنی عزت مردوں کے حوالے کی. اور وہ ہوٹل والا معاملہ انہوں نے کیا ذمہ داری اٹھائی؟ اور سوچیں اس کے بعد کہ الیجیٹمیٹ بچوں کی لائن لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی. تو یہ صورتحال پیش آئے گی، جنگیں ہوتی رہیں گی، اور جنگوں میں زیادہ کیجولٹی مردوں کی ہی ہوا کرتی تھی. تو پھر جب یہ ہوگا اور پیچھے بہت ساری عورتیں بیوائیں بچ جائیں گی، تو جو ان کے جسمانی تقاضا ہے خاص قسم کا، وہ تو شوہر ہی پورا کر سکتا ہے اور وہ اس کی حقدار ہیں. اور جب ہم مثال کے طور پہ اگر ہم پانی کو نکالنے کے لیے یا پانی کے نکلنے کے لیے ہم ایک صحیح راستہ نہیں بنائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ پانی وہ ڈیم توڑ کر راستہ بنائے گا.
اور ڈیم کے اندر آپ کو پتہ ہے نا ایمرجنسی دروازے ہوتے ہیں، جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے وہ ایمرجنسی دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ پانی کی نکاسی ہو جائے. اسلام نے ہر جگہ اس طرح ایمرجنسی ڈورز کھولے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کنٹینجنسی پلان از ان پلیس ایوری ویئر، ہر جگہ معاشرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پورا معاشرہ سفر نہ کرے. تو اگر یہ اجازت نہیں دیں گے تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی، ناجائز بچوں کی لائن لگے گی اور وہ ذہنی طور پہ شدید ڈسٹربڈ ہوں گے. میں اور آپ تصور کر نہیں سکتے کہ کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے کہ آپ کے ابو کا کیا نام تھا، ہم کہیں پتہ ہی نہیں. اچھا امی سے پوچھتے ہیں، امی سے پوچھے امی میرے ابو کون تھے، امی کہیں بیٹا پتہ ہی نہیں، مجھے خود ہی نہیں معلوم کہ تمہارا باپ کون تھا. یہ ظلم ہے. یہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، بنیادی انسانی حقوق. سچ بات ہے کہ میں ایک عورت کے طور پہ سوچوں، ایک بیٹی کے طور پہ میرا بنیادی انسانی حق ہے کہ مجھ کو اپنے باپ کا نام پتہ ہو، اور میرے باپ نے مجھ کو اپنایا ہو، اور میرے باپ نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہو، اور مجھ کو حفاظت کا احساس ہوا ہو. یہ بنیادی انسانی حق ہے بچوں کا، انسان کا، چاہے ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. تبھی یتیم کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے، اس لیے کہ باپ نہیں رہا. یہ نہیں کہ باپ کا پتہ نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میرا نسب کیا ہے، میں کس خاندان کا ہوں، باپ مر گیا ہے. تو اتنی شفقت کا اللہ نے کہا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس سے دل نرم ہوتا ہے، اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا درجہ ہے یتیم کا، جبکہ اس کو تو پھر بھی باپ کا نام پتہ ہے. ان بیچاروں کا سوچیں جن کو کہ کوئی ایسوسیشن ہی نہیں ہے سرے سے. تو بیسک ہیومن رائٹس کی جب بات کی جاتی ہے، اس میں بیسک ہیومن رائٹ یہ ہونا چاہیے، بچہ پیدا کرنے سے پہلے بچے کے رائٹس ہیں. اور بچہ پیدا کرنے سے پہلے بچے کے رائٹس کیا ہیں کہ اس کے امی ابو کی شادی ہوئی ہوئی ہو، اور وہ ایک جائز طریقے سے اس کو دنیا میں لایا جائے. تو یہ نہ صرف ناجائز رشتہ عورت پر بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کو بیوی بنائے بغیر ماں بنایا جائے، یہ بچے پر بہت بڑا ظلم ہے کہ باپ کے بغیر اس کو دنیا میں لایا جائے. تو انارکی بہرحال ہم اگر اجازت نہیں دیں گے ایمرجنسی سچویشنز کے اندر تو انارکی پھیلے گی. پھر عورت اور مرد جب مل کر ایک گھر بساتے ہیں تو اس میں پچھلی نسل یعنی بوڑھے، آپ یوں سمجھیں کہ جو آئیڈیل ہوتی ہے شادی، اور ایسی بات نہیں کہ دنیا میں اچھی شادیاں نہیں ہیں، الحمدللہ دنیا میں بہت اچھی شادیاں، الحمدللہ. اچھی سے کیا مطلب کہ ہر وقت ایکسائٹمنٹ اور ہر وقت دل دھڑک رہا ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیبل گھرانہ. بہت سی شادیاں بہت سٹیبل ہیں الحمدللہ، بے انتہا عشق کے مظاہرے نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ایک سٹیبل گھر چلا رہے ہیں، میاں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، بیوی اپنی نبھا رہی ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ جو بیج پڑتا ہے شوہر اور بیوی کا، پھر ایک بہت خوبصورت درخت بن جاتا ہے. اور اس درخت کی چھاؤں میں کون کون ہوتا ہے؟ بوڑھے پچھلی نسل اور بچے اگلی نسل. سب سکون محسوس کرتے ہیں، اپنی چھاؤں کے اندر وہ سب کو لے لیتا ہے. تو یہ شادی کا ادارہ سمجھے کہ ایسی چھاؤں ہے جس میں کہ ہم ایک ایموشنل کشن فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر شادی کرنے والے ظاہر وہ ینگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں بھی الحمدللہ ہنستے بولتے چہچہاتے ہیں، وہ امی ابو کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو بیچ کی جنریشن ہوتی ہے، یہ اس نے دو نسلوں کو تھاما ہوا ہوتا ہے، دو طرف سے. جو بوڑھے ہیں ان کو بھی پکڑا ہوا ہوتا ہے، جو آنے والے بچے ان کو بھی تھاما ہوا ہوتا ہے. تو ان کا ذہنی سکون کروشل ہے، کروشل، ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے یوتھ کو اور خاص طور پہ اپنے میرڈ کپلز کو ہم بہت پرسکون رکھیں. ان کے سکون کے ساتھ ہمارا سکون اٹیچ ہے، اس لیے کہ وہ اگر بے سکون ہو گئے، شادی کے ادارے میں گڑبڑ پیدا ہو گئی، اس کے بعد معاشرے میں سکون نہیں رہے گا. تو یہ ہم نے یہاں تک انہیں کی شادی کے ادارے کو سمجھا ہے کہ اگر ہم اس ادارے کو اسٹرانگ کریں گے تو سب سے زیادہ جو فائدہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو فائدہ رکھا ہے، ایک تو ایک ذہنی سکون. اور یہ آج کل جو سرویز کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو کسی سروے کو تو چھوڑتے نہیں، تو انہوں نے کمپیریزن کر لیا ہے لیونگ ٹوگیدر کپلز کا. میں الٹا ہاتھ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یہ الٹا معاملہ ہے، لیونگ ٹوگیدر کپلز کا اور میرڈ کپلز کا. وہ کمپیریزن کرتے ہیں سائیکولوجیکل انالیسس، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لیو ان کپلز کے مقابلے میں، ان میرڈ کپلز کے مقابلے میں، جو کہ پوری طرح قابل قبول ہیں ان کے مقابلے میں شادی شدہ جوڑا زیادہ پرسکون ہوتا ہے.
وہ یہ کہتے ہیں. اور تھوڑا سا ذرا کہتے ہوئے حیا آتی ہے انسان کو, لیکن سمجھانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسمانی تعلق, جن کی سیکس کا جو معاملہ ہوتا ہے, شادی شدہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں غیر شادی شدہ کے مقابلے میں. اور ہمیں تصور کیا دیا گیا, ہماری برین واشنگ کیا کی گئی ہے کہ یہ شادی شدہ تو کہتے ہیں نا کہ لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر, کہ لگتا ہے شادی کے بعد تو سارا رومانس ہی ختم ہو گیا, جیسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ایک دوسرے کو انجوائے کرتے ہیں شادی شدہ کپلز جو ہوتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو خالی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں بغیر نکاح کے. اور وہاں بھی آپ دیکھیں عورت تڑپ رہی ہوتی ہے کہ نکاح کرو, ویئر از دا رنگ, ویئر از دا رنگ, کدھر ہے میری انگوٹھی, کب پروپوز کرو گے تم. جیسے یہ تو نہیں کہتے کہ اب کب اماں ابا کے پاس آؤ گے, وہ تو ڈائریکٹ انہیں کو پروپوز کرتے ہیں. تو وہاں بھی عام طور پہ عورت ہی تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو, شادی کر لیتے ہیں ہم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, اور اس طرح جب یہ شادی شدہ جوڑا خود پرسکون ہوتا ہے, اور پھر جو بچہ ہے اس کی پرورش کے لیے خاندان کی ضرورت ہے. ورنہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو درختوں پر اگا دیتا, سیب کی طرح اور مالٹوں کی طرح بچے لٹک رہے ہوتے, جا کے لے آتے چوز کر کے. اللہ نے کیوں رکھا نظام خاندان کا؟ اس لیے کہ صرف ماں اور باپ کی ضرورت نہیں ہے, بچے کو پورا خاندان چاہیے ہوتا ہے. ایک کہاوت, اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, پورا ایک گاؤں چاہیے ہوتا ہے ایک بچے کی تربیت کرنے میں. اتنے مختلف طرح سے اس کو سکھانا ہوتا ہے, سمجھانا ہوتا ہے. تو بچے کی نفسیاتی صحت کے لیے, ذہنی صحت کے لیے, زندگی گزارنے کے جو ہنر سیکھنے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو گھریلو سکون ملے اور والدین ملے, ماں اور باپ دونوں ملے. جانوروں میں یہ ضرورت نہیں ہے. جانوروں میں بعض دفعہ ماں اکیلی کافی ہوتی ہے, وہ بھی کچھ عرصے تک دیکھتی ہے بچے کو, پھر بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی ہے. بہت کم جانوروں میں ہم کو سسٹم یہ ملے گا کہ جہاں باپ بھی برابر کی ذمہ داری اٹھائے. پینگوئنز وغیرہ کے اندر ہے, لیکن عام طور پہ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ماں ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ چلیں سگا باپ نتھنگ لائک ریئل فادر, ٹھیک ہے, چلو سگا نہیں تو سوتیلا باپ سے باپ تو ہے نا. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ سوتیلے باپ اچھے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں چاروں طرف بہت اچھے اچھے سوتیلے باپ ہوتے ہیں, بہت خیال کرتے ہیں اپنے سوتیلے بچوں کا, بڑی حفاظت کرتے ہیں, بعض دفعہ سگے باپ سے بڑھ جاتے ہیں. خود ہم نے ایسے واقعات اپنے خاندان میں دیکھے کہ بچے سگے باپ سے زیادہ سوتیلے باپ کی تعریف کرتے تھے, زیادہ اٹیچ سوتیلے باپ سے تھے. اچھا اس کے علاوہ جو تیسرا خرچ کرے گا بچے کے اوپر, بچے کو ہمیشہ احسان لگے گا اور بچہ اریٹیٹ ہوگا. یہ بچے کے لیے ٹرومیٹک ہوتا ہے کہ کوئی اور اس کے اوپر خرچ کرے باپ کے علاوہ. بس یہ نیچر ہے ہماری, ہم کیا کریں, اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے. ہم جانور, نرے جانور تو نہیں ہے نا, ہم انسان ہیں. اور یہ ماں اور باپ دونوں الگ الگ طرح بچے کی پرورش میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ شادی صرف دو محبت بھرے دلوں کے ملنے کا نام نہیں ہے. بہت سی سماجی, بہت سی معاشرتی ذمہ داریاں اٹیچ ہیں اس کے ساتھ. مردوں کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں سے انصاف کرنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تو شادی, جو دو شادیاں بدنام ہیں, اس لیے بدنام نہیں ہے کہ اصول میں پرابلم ہے, کوئی اصول میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایگزیکیوشن کے اندر پرابلم ہے, انصاف نہیں کرتے. اور یہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ دوسری شادی یقیناً جب کی ہے تو دوسری شادی جو کر کے لایا, دوسری بیوی پہلی کے مقابلے میں کیسی ہوگی, زیادہ خوبصورت, زیادہ ینگ. یہی ہم تصور کرتے ہیں نا. کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ, اور ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو جب بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک اور شادی کر لیتے ہیں, پہلی کو تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں, نہ اس کو پوچھیں گے, نہ جائیں گے, نہ خیال کریں گے, بلکہ بیویاں بیچاری روتی رہتی ہیں کہ ہمارا جو خاص ازواجی حق ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے, سیدھے منہ بات نہیں کرتے, بد مزاج بنے رہتے ہیں. تو اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا, ان کو قیامت کے دن پوچھے گا. دیکھیے نا, ایوری لا ہیز اے فلا, ہر لا کے اندر کوئی لوپ ہول ہوتا ہے. اگر تقوی نہیں ہے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا, ہر چیز سے نکل بھاگیں گے. لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے, وہ کہتے ہیں نا 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, 11 مہینے کے بعد اپنا پیسہ بیوی کے نام کر دیتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دینی, 11 مہینے کے بعد بیوی ان کے نام کر دیتی ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی. تو نکلنے کو تو 100 طریقے ہیں نکلنے کے چیزوں سے, لیکن تقوی تبھی تو بار بار آتا ہے. جب یہ صورت شروع ہوئی ہے اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم,
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، نکاح کے خطبے میں 4 دفعہ کم سے کم تقوی کا ذکر آیا. تقوی کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. دوسرا پرابلم کیا ہے؟ کیوں شادیاں بدنام ہیں؟ خود بیویاں جو ہیں وہ انصاف نہیں کرنے دیتی. وہ خود چاہتی ہے کہ اپنے سوکن کو اس کا حق نہ ملنے پائے، کسی طرح سے اپنی سوکن کو حق نہ نہیں دینا چاہتی. تو یہ دراصل مس ہینڈلنگ کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اور حق تلفی کی وجہ سے بدنام ہے. اور ہر رشتہ بدنام ہو جائے گا اگر اس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی کہ ظلم ہو اور مس ہینڈلنگ ہو اور حق تلفی ہو. تو قدیم زمانے سے ملٹیپل شادیوں کا رواج رہا، پولیگمی رہی ہے. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں بس اسٹرکٹ مونوگیمی ہونی چاہیے، بس ایک ہی بیوی اینڈ نو مور، تو یہ ہپوکریسی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ سروے خود کر کے دیکھ لیں، ساری دنیا کے مردوں کا سروے کر کے دیکھ لیں کہ کتنے مرد ان کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا اور کسی دوسری عورت کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کیا. کتنے ملیں گے بتائیں؟ یا تو سیریل میرجز ہوں گی، ایک کو طلاق دوسری سے شادی، اس کو طلاق تیسری سے شادی، یا تو یہ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو انہوں نے کر دیا ہے ویسٹ کے اندر، ایک سے زیادہ شادیوں پر جب پابندی لگائی ہے تو پھر جو ایک دروازہ بند کر دیا جو حلال اور جائز ہے، تو کون سا دروازہ کھول دیا؟ زنا کا دروازہ کھول دیا یا طلاق کا دروازہ کھول دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر. تو بہت کم مرد ہم کو دنیا میں ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے پری میرٹل یا ایکسٹرا میرٹل افیئرس نہ کیے ہوں. ملٹیپل ہوتے ہیں بعض دفعہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو اور ہماری خواتین کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کے لیے زہر ہیں، اس لیے کہ بے حیائی پھیلتی ہے. بے حیائی کا سب سے بڑا نقصان کس پر ہوتا ہے؟ خاندان کے ادارے پر. تصور شاید کرنا مشکل ہے ہمارے لیے کہ باپ بدکار ہو بے حیا یا ماں بدکار ہو اور بے حیا ہو. تو جب یہ معاملہ ہوگا تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ گھر کا ماحول کیسا ہوگا، کیا باتیں ہوتی ہوں گی، کیا مناظر ہوتے ہوں گے، کیا بچے منظر دیکھتے ہوں گے، کیا باتیں ان کے کان سنتے ہوں گے، کیا ان کے ذہنوں پر گزرتی ہوگی. تو یہ چیزیں یہ زہر ہیں معاشرے کے لیے کہ اس سے زنا کرنے سے معاشرے میں سے حیا اٹھ جاتی ہے. تو انصاف کے ساتھ 2 یا 3 یا 4 شادیاں یہ عورتوں کو ناگوار تو گزر سکتا ہے ایموشنلی، لیکن اگر ہم ایز سچ کہیں ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. تو مجھے بتائیں پھر ظلم کیا ہے؟ عورت پہ ظلم کیا ہے؟ اور ظلم ہے عورت پہ کہ نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. 100% عورت پر ظلم ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. وہ مظلوم ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو عورت پر ظلم کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم عورت پر یہ ہے کہ 2 مرد آپس میں شادی کر لیں. انہوں نے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 عورتوں کا حق مارا ہے آپس میں نکاح کر کے. عورت پر ظلم یہ ہے کہ شادی میں اس کی مرضی نہ پوچھی جائے. عورت پر ظلم یہ ہے کہ اس کی شادی قرآن سے کر دی جائے یا گائے سے کر دی جائے. ظلم اس پر یہ ہے کہ اس کو پڑھایا نہ جائے. یہ ہے ظلم کہ وراثت نہ ملے. یہ ہے ظلم کہ مہر نہ ملے. یہ ہے ظلم عورت کے اوپر کہ نکاح کر کے جب ایک مرد اس کو گھر میں لائے اس کی حفاظت نہ کرے اور اس کو اپنے گھر والوں کے حوالے کر دے اور نکاح کے وقت گھونگھٹ اٹھا کے، جیسے ہم یہ عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں کہ گھونگھٹ اٹھاتی، اب تو پتہ نہیں گھونگھٹ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. بہرحال نکاح کرتے ہی رخصتی کے بعد کیا کہا کہ بس میرے اماں ابا کو خوش رکھو گی تو میں تم سے خوش ہوں. یہ کس قسم کی باتیں؟ یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ کس کی سنت ہے یہ؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کوئی کہ تو منہ دکھائی میں یہ جملہ کہنا اپنی بیوی سے؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کنیز لے کر آ رہے ہو تم جو پورے تمہارے خاندان کی خدمت کرے گی؟ نوکر لا رہے ہو، کنیز لا رہے ہو کہ بیوی لا رہے ہو؟ تم کو تو اس کے لیے کوئی نوکر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھ لو جس خاندان سے لڑکی لے کر آتا ہے مرد، اس کو اس خاندان کے لیول پر رکھنا ہوگا اپنی بیوی کو. اگر اس کے گھر میں 2 نوکر تھے تو 2 نوکر دے اس کو. اگر نہیں دے سکتا تو پہلے سے بتائے. پھر وہ لڑکی کے ماں باپ کی مرضی وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن اگر جس سٹینڈرڈ کی لڑکی لے کر آ رہا ہے، اگر اس کے ہاں ڈرائیور اور میڈ تھی تو دے اس کو میڈ اور ڈرائیور. یہ حق ہے اس کی بیوی کا، پرووائڈ کرے. کیا حقوق ہیں
کہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں، ہم پڑھ لیں گے کہ ورزقوہن، کھلاؤ ان کو، تم کھلاؤ ان کو. یہ بھی سچی بات ہے. فورس نہیں کر سکتے کہ تم مجھ کو کھانا پکا کر دو، فورس نہیں کر سکتے. وہ اور بات ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہوتا نہیں اس طرح سے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں گھر کے اندر، کوئی کما کر لا رہا ہوتا ہے تو کوئی سنبھال رہا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ظلم ہے اس کے اوپر کہ وہ شادی کر کے لائے عورت کو مرد، اور پھر کہے کہ تم میرے پورے خاندان کی خادمہ ہو. ساس تانے دیں، دیور نعوذ باللہ گالی دیں، نعوذ باللہ بعض دفعہ جیٹ دیور ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں بھابھی کے اوپر. کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بعض خاندانوں کے اندر. نعوذ باللہ سنا ہے کہ سسر جو ہے وہ گالیاں بھی دیتے ہیں. تو یہ حق حاصل ہے کسی کو کہ کسی کی بیوی کو گالی دے؟ تو کیسا قوام ہوا پھر؟ یہ ہے نا سارا ظلم. پڑھایا نہ جائے اس کو، یا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بلاتے ہوئے ڈرے گھر کے اندر کہ امی آ گئی، اگر کھا لی امی نے تو 100 ساس تانے دیں گی، اور میاں جو ان کی تیوری چڑھ جائے گی کہ تمہاری امی کیوں آئیں، تمہارے گھر والے کیوں آئے. یہ ہے ظلم کہ میاں ڈکلیئر کر دے کہ بس اب تم کو ماں باپ سے نہیں ملنا زندگی بھر. یہ ظلم ہے کہ رخصت کرتے ہوئے ماں باپ اپنی بیٹی سے کہہ دیں کہ ڈولی اٹھی ہے نا، بس اب مت آنا ہمارے گھر، تم بس اب جنازہ ہی نکلے گا تمہارا گھر سے. یہ ہے ظلم کہ بیٹی سے کہنا کہ کوئی مسئلہ ہو ہم سے مت کہنا، آ کر خود ہی نمٹتی رہنا. تو یہ یتیم کر دیا ماں باپ کے ہوتے ہوئے. یتیم ہے کیا پھر وہ؟ تو ولی تو پیچھے کھڑے رہتے ہیں بیٹی کے، عورت کے، کہ کوئی مسئلہ، چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں. ہاں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت نہیں کرنا، یہ باتیں نہیں کرنا آ کر کہ پتہ کیا آج میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تم فریج صاف کر دو. ہائی میری بچی، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ اس لیے کہ یہ بھی نخرے ہو گئے ہیں نا. پھر بات پینڈولم کا سوئنگ جو ہے وہ ایکسٹریم پر چلتا ہے بعض دفعہ. اور میں سنائی بات نہیں بتا رہی. اب کسی نے مجھ سے کہا کہ پتہ ہے کہ ان کی ساس کیسی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ڈیپ فریزر صاف کرو جا کے. تو اب یہ جو ہے نا یہ دوسری ایکسٹریم ہے. لیکن اللہ نہ کرے ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے، وہ پٹ رہی ہے، وہ کٹ رہی ہے، اس کی ہڈیاں برابر ہو رہی ہیں، اور کہیں کہ بھئی نمٹو. ساس سسر جو ہے وہ جو مرضی سلوک کر رہے ہیں، اس کو گھر میں نوکر بنایا ہوا ہے بالکل. تو پیچھے والے بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تمہارے یہ ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ظلم یہ ہے کہ اس لڑکی سے کہا جائے کہ اپنے باپ کے پیسے سے تم ہمارا گھر بھرو، تم لاؤ گی بستر، تم لاؤ گی فریج، تم لے کر آؤ گاڑی. نعوذ باللہ آپ نے سنا پگڑی ہوتی ہے لڑکوں کی. سمجھی پہلے تو نہیں کہ پگڑی ہوتی کیا چیز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکا بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے یا جتنا بھی کوالیفائڈ ہے، اس کے حساب سے اس کی پگڑی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کتنا پیسہ دیں گے، آپ کا فلیٹ دیں گے یا آپ گھر دینا چاہتے ہیں اس کو، آپ کی مرضی ہے. آپ گھر دے دیں، فلیٹ دے دیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، مرضی آپ کی ہے. کون سی گاڑی دینا چاہتے ہیں؟ سوزوکی دینا چاہتے ہیں، مرسیڈیز دینا چاہتے ہیں. یہ ہے ظلم اس کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہیز کی وجہ سے انڈیا میں کتنے، ایک جیسے کہ قصہ کہیں میں پڑھ رہی تھی آرگن ڈونیشن کے اوپر، کسی کو کڈنی چاہیے تھی ویسٹ میں، تو وہ کڈنی ان کو مل گئی. تو بڑے احسان مند ہوئے، کہا کہ اچھا ہم پتہ کریں گے ڈونر کون تھا. ڈھونڈتے انڈیا آئے، اس لڑکے سے ملے جس نے کڈنی بیچی تھی. پوچھا کتنے میں؟ اس نے کہا 2500 میں بیچی. کہا کیوں بیچی؟ اس نے کہا بہن کا جہیز بنانا تھا. تو ظلم تو یہ ہے سارا. تو اس نے مجھے بتایا کہ خالی عورتیں مرد شریک ہیں کہ عورتیں بھی کچھ شریک ہیں اس کے اندر؟ بالکل شریک ہیں، 100% شریک ہیں. یہ سارا ظلم ہے اس بچی کے اوپر. کتنا وہ ضمیر کے اوپر اور دل پر بوجھ لے کر جاتی ہوگی کہ گھر میں اس نے پریشانیاں دیکھی کہ ابو دوڑے جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اس سے قرضہ مانگ رہے ہیں، اس سے قرضہ مانگ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ مجھے شادی بیاہ کر کے عزت سے رخصت کر دیں. اور قرضوں کے پہاڑ پیچھے لڑکی چھوڑ کر آ رہی ہے. ٹراما تو سوچیں نا ہم ذرا، کتنا بڑا ٹراما ہے. مجھ کو اپنی شادی کا یاد آتا ہے کہ جب ہماری شادی کی بات چیت چل رہی تھی تو پھر میری امی کو فکر تھی کہ اچھا مجھے فرنیچر خریدنا ہے، اچھا فریج لینا ہے، اچھا سلائی مشین بھی ضرور دی جاتی تھی اس زمانے میں. مجھے حالانکہ اب دیکھیں میری کیا عمر تھی، نہ میں نے قرآن پڑھا تھا، نہ مجھ کو دین کا پتہ تھا، لیکن آئی ریمبر مائی ریئیکشن. اندر سے میں گھٹ رہی تھی. میں امی کو بار بار منع کرتی تھی کہ امی آپ کیوں کر رہی ہیں جن کے گھر میں شادی ہو رہی، کیا ان کے ہاں بستر نہیں ہے؟ کیا ان کے یہاں فریج نہیں ہے؟ کیا ان کے ڈائننگ ٹیبل نہیں ہے؟ بار بار مجھ کو اریٹیشن ہو رہی تھی. اور میں تصور کر رہی تھی ٹرک بھر کے جا رہا ہے، سامان اتر رہا ہے اور چڑھ رہا ہے اوپر. اتنی وحشت مجھ کو ہوتی تھی. الحمدللہ میری جو ہونے والی ساس جو اب الحمدللہ بعد میں بن گئی، انہوں نے، میرے ہسبینڈ نے، میری نندوں نے کہا کہ آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے. وہ سارا آرڈر دے کر پھر میری امی نے کینسل کیا تھا
فرنیچر کا فلاں کا، مشین تو خود ہی رکھ لی تھی انہوں نے، سلائی مشین تو خرید چکی تھی الحمدللہ۔ آپ یقین کریں کہ اس بات سے، ان چند جملوں سے جو میرے دل میں اپنے سسرال والوں کی اور اپنے شوہر کی عزت آئی ہے، وہ زندگی بھر نہیں نکلی الحمدللہ۔ آج وہ اس کے بعد کچھ بھی نہ کرتے سلوک میرے ساتھ، ان کا وہ سلوک کافی تھا کہ یعنی کہ شوہر نے ثبوت دے دیا نا کہ قوام میں ہوں، میں سپورٹ کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ینگ لڑکے کیا کما رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اتنا تو نہیں کما رہے ہوتے، لیکن وہ جتنا بھی ہسبینڈ کما رہے تھے وہ اتنا میٹھا لگتا تھا الحمدللہ کہ انہوں نے خود مجھ کو سپورٹ کیا ہے، میں اپنی امی کے گھر سے لے کر نہیں آئی چیزیں۔ تو یہ ہے نا ظلم سارا جس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ نان ایشو کو کیوں ایشو بناتے ہیں؟ تو بعض دفعہ چیز نا وہ لوگوں کو ٹریگر کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، سلوگنز بعض بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم متقی لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، ہم ذہن سے کام لیں گے، ہم سوچیں گے، اور ہم بلا وجہ ایموشنل نہیں ہوں گے ان چیزوں میں، پریکٹیکلٹی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے اتنی لمبی کہانی ہو گئی کس کے اوپر؟ ایک سے زیادہ شادیوں کے اوپر۔